अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का। वही खसूसी बैठक, वही खिताब जिसमें आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कौम से बराह रास्त खिताब करते हैं। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, और उसमें जो ऑडियंस है, जो उसमें लोग हैं, उनकी लाइव कॉल्स चलती हैं और वो वज़ीर आज़म साहब से सवालात करते हैं और वज़ीर आज़म साहब उसके जवाब देते हैं। तो यही एक पूरा सेशन था और इस सेशन के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया, उन्होंने ये खिताब करते हुए फरमाया कि अगर मैं इक़्तिदार से निकला तो मैं बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। ये कहना था उनका वज़ीर आज़म साहब का अपोजिशन को, और साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात की धमकी लगाई कि अगर मैं इक़्तिदार से निकला तो मैं आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। ये उन्होंने बराह रास्त धमकी इस्टेब्लिशमेंट को तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इशारतन ये बात करते हुए ये बात कही है। अब दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब है वो ये बात कर रहे हैं। इस पूरी बात का जो खुलासा है, इस पूरी बात का खुलासा वो ये है कि इमरान खान साहब डायरेक्टली तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप सबको पता है कि 4-5 महीने से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, पहले दिन से चीख चीख के ये बात कर रहा हूँ कि वो सफ़ा फट चुका है। जिस सफ़े को टेप से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, समद बॉन्ड से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एल्फी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो सफ़ा फट चुका है। और वो सफ़ा इसलिए फट चुका है क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो अपनी ज़िद और अपनी अना पर अड़े हुए थे, वो ज़िद और अना किसी काम की नहीं थी। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनकी ज़िद और उनकी अना उनके आड़े आ चुकी है। अब ये जो सारा कुछ था जिसमें वज़ीर आज़म साहब, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में वो खिताब कर रहे थे, उसमें उनका कहना था असी किथे नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे भाई, टेंशन नहीं लेनी, तुहानू टेंशन लेने की लोड़ नहीं, हम ये 5 साल भी निकालेंगे और अगले 5 साल भी निकालेंगे। उन्होंने कहा कि ये करप्ट अशराफिया, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया और बाहर के मुल्क लेके गए। उन्होंने कहा ये लोग किस मुंह से अपने आप को लीडर कहलाते हैं। ये लोग तो कभी भी आवाम की जो है वो इन्होंने आहो बका नहीं सुनी। आवाम के लिए कभी इनका दर्द जो है इनके दिल में नहीं जागा। आज इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि जी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, आज इस मुल्क में गुर्बत जो है उसने अपने डेरे डाल लिए हैं। तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आज तो इनको बड़ा एहसास हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो इनकी अखलाकियात थी वो मर चुकी थी जब इनकी हुकूमतों में महंगाई होती थी। नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने वही, आप सबको पता है, वही पुरानी तमहीद, वही पुरानी बातें, अपनी कारकर्दगी का जवाब नहीं देना, उन्हीं के ऊपर तनकीद करनी है, उन्हीं को चोर डाकू कहना है। तो उन्हीं को चोर डाकू का एक बार फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। और दूसरी जानिब अब वो कहते हैं कि जी हम ये 5 साल भी निकालेंगे और अगले 5 साल भी निकालेंगे, अल्लाह करे कि जी आप निकालें और पाकिस्तान में तो ये प्रेसिडेंट सेट हो, ये मिसाल कायम हो कि कोई वज़ीर आज़म आया, वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके गया, उसकी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी हुई। क्योंकि बदकिस्मती है ना इस मुल्क की कि 75 साल से इस मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, 5 साल आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो अल्लाह करे कि जी उनकी मुद्दत पूरी हो। 4 माह 22 दिन बाद उन्होंने ये खिताब किया वज़ीर आज़म साहब ने, 4 माह 22 दिन बाद उन्होंने आपका वज़ीर आज़म आपके साथ का खिताब किया। और इस खिताब में वही पुरानी बातें उन्होंने की, वही, कोई इसमें कोई नई बात नहीं थी क्योंकि मैंने उनका पूरा खिताब सुना। उसमें उन्होंने महंगाई के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि साथ साथ महंगाई भी है। मुल्क तरक्की तो बहुत कर रहा है, मुल्क में जो है वो आप देख सकते हैं कि इदारे भी स्टेबल हैं। अब मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो महंगाई के साथ तरक्की करता है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, इसके इकोनॉमिक स्टैटिक्स को उठाकर देखा जाए, तो आप देखें कि जी हमारा जीडीपी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जिसको गवर्नमेंट कहे कि जी ये 5.5 पे आ गया, 3.4 पे आ गया, 4.5 पे आ गया, ये तो मनफी पे चला गया। इदारे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, इकॉनमी आपकी बैठ चुकी है। आपने आईएमएफ के जो गुलामी का जो तोक है, जो आईएमएफ की गुलामी का तावीज़ जो अपने गले में बांधा हुआ है, उसके बाद तो अब महंगाई की जो हालिया लहर आई है, अब तो लोगों के कड़ाके निकल चुके हैं। और वज़ीर आज़म साहब से जब एक लाइव कॉलर ने
بات کی اس نے کہا کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، اب بالکل جو ہے وہ گھر کی 3 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی۔ تو وزیر اعظم صاحب نے آگے سے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں گے، 5 سال بعد آپ دیکھیں گے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ جی اگر مہنگائی ہے تو یہ ملک ترقی بھی کر رہا ہے۔ اب مہنگائی کے ساتھ کون سا ملک ترقی کرتا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کے کس ادارے نے ترقی کی، آپ اٹھا کر دیکھ لیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو تب سے کون سا ادارہ ترقی کر رہا ہے؟ کیا مہنگائی کنٹرول ہوئی؟ کیا ان 3 سالوں میں، 3.5 سالوں میں بلکہ کہ کیا ان 3.5 سالوں کے اندر کیا عمران خان صاحب عوام کی وہ بنیادی ضروریات پوری کر سکے ہیں جو عوام کو میسر ہونا تھی؟ کیا عمران خان صاحب عوام کی خواہشات پوری کر چکے ہیں جو عوام کی خواہشات ان کو میسر ہونا تھی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں لائیو کالز کے اوپر اور کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور سب کچھ اچھا کی رپورٹ ہے، تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ لائیو کالرز کو جب تک آپ اعتماد میں نہیں لیں گے تب تک جو ہے وہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام جو ہے اس کو یقین نہیں آئے گا، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ کیا واقعی میں مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر مہنگائی کنٹرول ہونی ہوتی تو عمران خان صاحب اپنے انیشیٹو سے، اپنے اقدامات سے بھی مہنگائی کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی بلکہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء خرید و فروخت کی چیزیں، اس کے بعد جی پیٹرول، آٹا، دال، گھی، چاول، گوشت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی قیمتیں اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اشیاء خرید و فروخت کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، عالمی مارکیٹ میں جو ہے وہ تیل کی قیمتیں آج بھی جا کر دیکھ لیں کتنی سٹیبل ہیں، اور پاکستان میں دیکھ لیں کہ تیل کس ریٹ پہ مل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جی پیٹرول بم اس حکومت نے 3.5 سالوں کے اوپر جو عوام کے اوپر گرایا، اس پیٹرول بم کی وجہ سے جتنی مہنگائی ہوئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہماری اکانومی کتنی تباہ ہوئی، ہمارے ادارے کتنے تباہ ہوئے، کیونکہ جو منفی اثر پڑا وہ ہمارے اداروں پر بھی پڑا، ہماری اکانومی پر بھی پڑا۔ ہمارا جو بجٹ آیا اس سے ایک عام آدمی کا جینا کتنا مشکل ہو چکا ہے، اس سے پوچھیں۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کہا۔ مشرف صاحب کی بات کی، میں اس کو قومی مجرم کہوں گا، پرویز مشرف کو قومی مجرم کہوں گا، اس لیے کیونکہ اس نے پاکستان کی جمہوریت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عمران خان صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہا کہ پرویز مشرف صاحب نے NRO دیا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، NRO، چوروں کی حمایت کے لیے ان کو NRO دیا، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو۔ اب بندہ پوچھے کہ عمران خان صاحب تو الزام لگا رہے ہیں نواز لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر، جبکہ خود وہ مشرف کے ریفرنڈم کو سپورٹ کر چکے ہیں اور اس کے حق میں وہ اس کی حمایت میں وہ ووٹ دے چکے ہیں۔ جب وہ 2002 میں عمران خان صاحب بطور رکن قومی اسمبلی پارلیمنٹ میں جاتے ہوتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ریفرنڈم کو سپورٹ کیا۔ آج میں خود، اگر ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو لیڈر بنایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحبہ کے درمیان، 1000 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ان کے درمیان جب ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سگنیچرز ہوئے تھے تو وہ پرویز مشرف صاحب کو فارغ کرنے کے لیے ہوئے تھے، اور پرویز مشرف صاحب کو کک آؤٹ کرنے کی وجہ سے ایک NRO ہوا تھا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو کہ ایک میثاق جمہوریت تھا نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ اب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو وہ جو مرضی کہیں، لیکن میں خود بذات خود ایک صحافی کے پرویز مشرف کو اس ملک کا قومی مجرم سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس شخص نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جمہوریت کو پہنچایا، لیکن آج عمران خان صاحب کس منہ سے پرویز مشرف صاحب کو بات کر رہے ہیں؟ یہی پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب خصوصی عدالت کا فیصلہ آیا کہ اس کو سزائے موت سنائی جائے اور ایک بار نہیں 3 بار اس کی لاش کو ڈی چوک کے اوپر لٹکایا جائے، تو عمران خان صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی گورنمنٹ نے، ان کا یہ جو سو کالڈ یہ جو ہے وہ منسٹر فروغ نسیم جو وزیر قانون اس ٹائم بنا ہوا ہے، اس شخص نے یہ کہا کہ ہم اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے، اور پوری وفاقی حکومت نے کہا کہ جی ہم پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بھائی ادارے کا جو سٹینڈ ہے،
وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. آپ گورنمنٹ میں رہ کر آپ ایک ادارے کے سربراہ کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جس شخص کے اوپر اتنے سنگین ایلیگیشنز تھے کہ اس نے پاکستان میں آئین کو پامال کیا, آئین کو اپنے پاؤں میں روندا, جمہوریت کو داغدار کیا, جمہوری سسٹم کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, ججوں کو بالوں سے گھسیٹا, ججوں کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری مہم چلائی, ججوں کو اتارنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر حملہ کیا, تو جس کے اوپر اتنے سنگین ایلیگیشنز تھے, جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا, اور بطور وردی کے جب وہ خود اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر چکا تھا وہ شخص, تو عمران خان صاحب آپ کی اخلاقیات کہاں مر چکی تھیں, آپ کی اخلاقیات کہاں دفن ہو چکی تھیں؟ تب آپ کیوں نہیں بولے کہ پرویز مشرف اس ملک کا قومی مجرم ہے؟ آپ کو بولنا چاہیے تھا. جب خصوصی عدالت کا وہ فیصلہ آیا تب آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ پرویز مشرف نے اس ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا, اس ملک میں پارلیمانی نظام حکومت کو نقصان پہنچایا, اس ملک میں آئین کو پامال کیا, اس ملک میں آئین کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا. تب آپ کو یہ باتیں بولنی چاہیے تھی, نہیں بولے. اس لیے نہیں بولے کیونکہ تب اپنا مفاد عزیز تھا. آج اسی ادارے کے ساتھ آج عمران خان صاحب جو ہیں اسی ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ اور مجھے اقتدار سے نکالا تو جی میں بڑا خطرناک ثابت ہو جاؤں گا. بھائی کون ہیں آپ ہیں کون؟ آپ یہ تڑی کس کو لگا رہے ہیں؟ اس ملک میں جتنے وزرائے اعظم آئے انہوں نے اپنا حشر نہیں دیکھا کیا؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کی حکومتیں کیسے گریں, کیسے زوال کا شکار ہوئیں؟ نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومتوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. عمران خان صاحب آپ کس کو تڑی لگا رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے اقتدار سے نکالیں گے تو میں آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو جاؤں گا؟ کیا آپ اپنی وہ کابینہ کو اٹھا کر جو ہے وہ حملہ کر دیں گے؟ کیا آپ اپنی کابینہ سمیت جو ہے وہ صدارتی نظام لے آئیں گے؟ آپ کریں گے کیا؟ آپ صدارتی نظام امپلیمنٹ کرنے کی جو بات ہوئی اس کے اوپر بھی آنے جا رہا ہوں. احادیث کے حوالے دیے, ریاست مدینہ کے حوالے دیے عمران خان صاحب نے اس ایک کالر کو, اور بتایا کہ جی یہ ریاست مدینہ جو ہے اس کے بنیادی اصولوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اور ابھی تک جو ریاست مدینہ ہے, جو عمران خان صاحب جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں, اس ریاست مدینہ میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی, اس ریاست مدینہ میں کوئی نوکری نہیں ملی, کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی, اس ریاست مدینہ میں کوئی ڈیم نہیں بنا, اس ریاست مدینہ میں کوئی جو ہے وہ عوام میں, آج عوام سے سروے کر لیں جا کے, یار میں جھوٹ نہیں بولا, لاہور کی کسی بھی سڑک پر چلے جائیں, انارکلی چلی جائیں, یتیم خانہ چلے جائیں, چبرجی چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, کہاں پہ پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوگا؟ ہر جگہ پہ ہوگا. لیکن وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ جو آج کے دور میں مہنگائی ہے وہ پہلے نہیں تھی. وہ ضرور یہ بات کرے گا, کیا نوکریاں ملیں, کیا 350 ڈیم بنے, کیا 1 ارب درخت لگے, کیا عوام کے بنیادی حقوق پورے ہوئے, کیا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکمرانوں نے کوئی سنجیدہ اقدامات کیے؟ اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی جواب ہے, کسی بھی حکمران کے پاس جواب ہے, اب کے یہ ریسنٹ کے جو حکمران ہیں, یہ اب کی بات کر رہا ہوں, یہ حکومت کی, کہ اگر ابھی بھی کسی بھی حاکم کے پاس یہ جواب ہے کہ جی ہاں بھائی اس میں سے ایک سوال جو ہے اس کا میرے پاس جواب ہے, تو وہ جواب دے تاکہ عوام کو تسلی ہو. ایک نوکری نہیں دے سکے آپ, کچھ کر نہیں سکے, اداروں کو آپ سٹیبل نہیں کر سکے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آپ جو ہے وہ نہیں لے کر آ سکے, کوئی آپ نے جو ہے وہ بنیادی انیشیٹو نہیں اٹھایا, تو کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں بھائی؟ اس کے بعد ریاست مدینہ کی کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث کے حوالے دیتے ہیں؟ آپ کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ آپ تو خود دیکھیں کہ 3.5 سال سے تو آپ عوام کو کچھ نہیں دے سکے, عوام کی خواہشات تو پوری نہیں کر سکے. اب ایک اور بات کی طرف آ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی غریبوں کے لیے اور قانون ہے اور امیروں کے لیے اور قانون ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی غریبوں کے لیے اس ملک میں ایک قانون ہے اور امیروں کے لیے اس ملک میں ایک قانون ہے. یہ بات انہوں نے جب کہی تو میری ہنسی نکل گئی, اور میں بڑا حیران ہوا کہ وہ آٹا چور, چینی چور, ادویات چور وہ آپ کی کابینہ کا ہی حصہ ہے نا. تو وہ اگر اس ملک میں اتنے ہی غریب ہیں تو ان کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں آیا. وہ تو اتنے امیر ہیں, وہ اتنے لینڈ لارڈ ہیں, ان کی شوگر ملز ہیں, ان کے بزنسز ہیں, وہ پاکستان سے باہر ان کے فلیٹس ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہوا, ان کے خلاف تو کسی نے کچھ نہیں کیا. آج یہ بیٹھ کے آج ہمیں تمہید پڑھائی جا رہی ہے کہ جی امیروں کے لیے اور قانون ہے اور غریبوں کے لیے اور قانون ہے. اور بھائی یہی کابینہ میں جو وزراء بیٹھے ہیں ان کے چہروں سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ادویات چور ہیں, چینی چور ہیں, آٹا چور ہیں؟
اگر نہیں ہے تو وزیر اعظم صاحب کم از کم ایٹ لیسٹ پوچھ ہی لیتے. آپ کم از کم ان سے پوچھتے کہ یہ وہ آپ کی کابینہ کے وزراء ہیں جن کے اوپر بڑے سنگین الیگیشنز ہیں، اور خود عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں غریبوں کے لیے اور قانون ہے اور امیروں کے لیے اور قانون ہے، جنہوں نے 2013 سے 2018 تک کچھ 100 روپے ٹیکس دیا ہے. یہ بھی عمران خان صاحب کی یہ مثال دے رہا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں، اور میں قوم کو ایک وزیر اعظم کی مثال دے رہا ہوں جو مستقبل میں بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جی ہماری حکومت آئے گی تو اگر وہ مستقبل میں بھی 500-600 روپے ٹیکس دیتا ہے تو اس کے لیے تو ایک بہت چینج قانون ہے. اور ایک غریب آدمی جو سارا دن محنت کر کے گھر میں روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، اس سے روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، گھر میں 3 وقت کی روٹی کے لیے بچوں کو اپنے گھر والوں کو پیسے دیتا ہے، اس شخص سے پوچھیں وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب آپ کچھ 100 روپے ٹیکس دے کر قوم کو اخلاقیات کے بھاشن دے رہے ہیں. دوسری جانب جی نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، ڈاکو ہیں یہ لوگ، انہوں نے کھا لیا ملک کو. اب قوم اس جو ہے وہ اس لچ فرائی بات کے اوپر جو ہے یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہے. وزیر اعظم صاحب آپ نے بتانا ہے قوم کو. اب آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ 3.5 سالوں میں آپ نے کیا کیا. اس بات کو اپنا روئیں کہ جی نواز شریف نے چوری کی، زرداری نے چوری کی، فضل الرحمان نے ڈاکہ مارا، اس کے بعد بلاول نے ڈاکہ مارا، مریم نے ڈاکہ مارا، حمزہ شہباز نے ڈاکہ مارا. اب یہ باتیں قوم نہیں سنے گی، قوم کے کان پک چکے ہیں. اب آپ کو اپنی 3 سالہ پرفارمنس عوام کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہوگی اور بتانا ہوگا کہ آپ نے 3.5 سال میں قوم کو کیا دیا ہے. یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں نا. مان لیا کہ جی وہ چور تھے، ان کے خلاف جو ہے یہ سارے کیسز جو چل رہے ہیں وہ عدالتوں سے فیصلے آ جائیں گے ایک دن. آپ بتائیں کہ آپ نے 3.5 سال میں قوم کو کیا دیا. ابھی بھی آپ اسی کو رو رہے ہیں. آپ نے 3.5 سال حکومت کر لی ہے، آپ نے 3.5 سال تجربہ حاصل کر لیا ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کے کیا بنیادی مسائل ہیں. ابھی تک تو آپ اسی بات کو رو رہے ہیں. یہی بات نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ قومی مجرم ہے. اور شہباز شریف صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن لیڈر نہیں، یہ بلکہ مجرم ہے اس ملک کے. انہوں نے جو پیسہ سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے، جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو ان کے اوپر الزامات ہیں، جو ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ بڑے سنگین ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ یہ شاید بھول گئے کہ جو ان کی کابینہ میں خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل واڈا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علی زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد غلام سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زبیدہ جلال صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے اوپر بڑے سنگین ایلیگیشنز ہیں. آج تک ریاست مدینہ کے حاکم وقت عمران خان صاحب نے اپنی ریاست مدینہ کے وزراء سے یہ نہیں پوچھا کہ جو تم لوگوں نے اربوں کے ڈاکے مارے وہ تم لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. آج تک یہ بات نہیں پوچھی. اور دوسری بات کہ صدارتی نظام کے جواب کے اوپر بھی آ رہا ہوں. وہ کالر نے جی بات کی عمران خان صاحب سے، اس نے کہا کہ جی صدارتی نظام آ رہا ہے اس ملک میں. آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی صدارتی نظام. تو عمران خان صاحب پہلے 10 منٹ تو ہنستے رہے اور آئیں بائیں شائیں وہی جواب دیتے رہے کہ جی صدارتی نظام ہو. جی صدارتی نظام کو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی اس ملک میں ادارے تباہ ہو گئے، اور اس ملک میں جی اکانومی کے اوپر انہوں نے بات کرنی سٹارٹ کر دی، ورلڈ بینک کے اوپر بات کرنی سٹارٹ کر دی. صدارتی نظام کے جواب کو گول مول کر کے وہ اکانومی پہ آ گئے اور وہ ورلڈ بینک کے اوپر آ گئے. اور انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ 10 منٹ جو ہے وہ لائیو کالر کو یہی تمہید پڑھاتے رہے کہ جی یہ ایسے ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، آئیں بائیں شائیں وہی پرانی باتیں، کوئی نئی بات نہیں تھی. پھر کچھ ایسی بھی فیک کالز تھیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ کچھ فیک کالز ہوتی ہیں، اور وہ کچھ فیک کالز جو ہوتی ہیں اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ اپنے لوگ بات کر رہے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کچھ ایسے کالرز بھی تھے جو بات کر رہے تھے، اور اس ٹائم ہمیں اس بات کا خود احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو کالرز ہیں یہ باقاعدہ طور پر پلانٹڈ طریقے سے پہلے سے ان کے طے شدہ بندے ہوتے ہیں. اور وہی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ لائیو کالز نہیں ہوتی بلکہ یہ سارا پہلے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور یہ سارا ریکارڈ کر کے اس کے بعد یہ قوم کو بھاشن دیا جاتا ہے کہ جی یہ لائیو کالز چل رہی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ سرکاری ٹی وی کے اوپر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر جو وزیر اعظم صاحب کا خطاب براہ راست سب سے پہلے نشر ہو رہا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے اس کو نشریات ملتی ہیں، وہاں پر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے ریکارڈ شدہ ہوتا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہوا
اس میں جی میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب آج کل جو اپنی وہ جو توپوں کا رخ انہوں نے آج کل میڈیا کی جانب کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میڈیا نے 3.25 سالوں کے اندر کوئی اچھی بات نہیں بتائی قوم کو، اور کوئی اچھی جو ہے وہ انہوں نے خبر نہیں سنائی۔ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہمارے بارے میں ایک نیگیٹو پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، جی عوام تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اچھے کاموں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ تو عمران خان صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ وہی میڈیا ہے جس کے مخصوص اینکرز، جس کے مخصوص کچھ ایسے افراد جن کا میں خیر نام نہیں لوں گا کیونکہ میری صحافتی اقدار مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کا نام لوں، وہی مخصوص افراد اور وہی مخصوص میڈیا گروپس کیا عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے رہے؟ کیا عمران خان صاحب کی حمایت کے اندر انہوں نے کمپینز نہیں چلائیں؟ ابھی بھی وہ کچھ صحافی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، کچھ ہمارے سینئرز ہیں، کچھ ہمارے سے کچھ جو ہے وہ ہمارے فیلوز ہیں، وہی کچھ مخصوص افراد جو ابھی بھی عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے یہ بلند و باک دعوے کر چکے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا ڈیلیور کریں گے، اور عمران خان صاحب کو مسیحا بنا کر پیش کرنے والے وہ جو لوگ تھے جو بڑے اس وقت اخلاقیات کے بھاشن دیا کرتے تھے، اگر میں ان کے نام لوں تو وہ آج کل عمران خان صاحب کے خلاف اس حد تک بول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود اس بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو وہ عمران خان صاحب جو میڈیا کو کہتے ہیں کہ جی وہ چوروں کو پروموٹ کرتا رہا، اب عمران خان صاحب نے الزام لگایا نا نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان صاحب کے اوپر کہ جی میڈیا ان چوروں کو سپورٹ کرتا ہے، اور انہوں نے کچھ اشارتاً جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کچھ میڈیا چینلز تو ان چوروں کے حق میں کمپین چلا رہے ہیں۔ جب یہی میڈیا چینلز آپ کی الیکشنز کمپین کو لائیو دکھاتے تھے، جب یہی میڈیا چینلز آپ کو لائیو جو ہے وہ نشریات دیتے تھے، گھنٹوں کی نشریات، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی نہیں بلکہ گھنٹوں کی نشریات دیتے تھے، تب یہ میڈیا چینلز چور ڈاکو نہیں تھے، تب یہ میڈیا چینلز غدار نہیں تھے، تب یہ میڈیا چینلز جو ہیں وہ یہ بکے ہوئے نہیں تھے، تب یہ جو مخصوص صحافی جو آپ کے حق میں کمپین چلایا کرتے تھے، جو آپ کے حق میں بات کیا کرتے تھے، جو آپ کے حق میں جو ہے وہ عوام کو تمہید پڑھایا کرتے تھے، کلمے پڑھایا کرتے تھے آپ کے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بڑے مسیحا ہیں، وہ اقتدار میں آئیں گے تو بہت اچھا ڈیلیور کریں گے، وہ لوگ آپ کو بھول گئے ہیں۔ اپنی بار وہ لوگ جو تھے وہ صحیح تھے، اور اس بار جو آپ کے خلاف بولے وہ غلط ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوچ ہے عمران خان صاحب کی، اس کے اوپر کیا بات کروں، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ پری پلانڈ تھا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے کالرز بھی ہوتے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کالرز جو ہیں وہ جان پوچھ کر بھی کال نہیں کرتے بلکہ وہ پہلے سے جو ہے وہ طے شدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ وہ مجھے اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ثابت ہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ اب مزید سروائیو نہیں کر سکتے، اس اقتدار میں ان کا مزید رہنا جو ہے وہ بیکار ہے، اور یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اگر میں اقتدار سے نکلا تو جی میں خطرناک ثابت ہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جی میں دھمکی لگا دوں گا اسٹیبلشمنٹ کو اور کہوں گا کہ جی ہاں بھئی کی مسئلہ ہے، مینوں تسی کیوں ڈگ گیا، میں جی عدالت چلا جاؤں گا تو وہاں پہ جا کے جی پٹیشن دائر کر دوں گا، وہاں پہ جا کے جی کیس ہو جائے گا، اور میرے خلاف جو ہوگا تو عوام جو ہے اس کو پتہ چلے گا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف بھی اس طرح ہوا۔ اب عمران خان صاحب جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تب وہ بہت مٹھائیاں کھاتے تھے، تب وہ بہت گلاب جامن کھاتے تھے، تب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جشن مناتے تھے، تب وہ اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر نہیں بلکہ اپنے بنی گالا کے اندر بیٹھ کر نواز شریف صاحب کے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے۔ آج جب وہ خود وزیر اعظم بن چکے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اداروں کے ساتھ پنگا لینا کتنا مشکل کام ہے، اور جو انہوں نے اداروں کے ساتھ پنگا لیا اس کے بعد جو ان کی مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3.5 سے 4 ماہ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب نے خود کو اتنا متنازع بنا لیا ہے، اتنا اپنے آپ کو اس معاملے میں الجھا لیا ہے کہ اب ان کے لیے اس اقتدار کی ڈوبتی کشتی سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں، جو وہ الزامات لگا رہے ہیں، ڈائریکٹلی طور پر وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور ان کے ادارے کو جو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ان کو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں بات کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں، سب سے زیادہ وہ اپوزیشن کو تو روز وہ گالم گلوچ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست یہ الزام لگا رہے ہیں
کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گا۔ سر، اس ملک میں کوئی 75 سال سے وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کا بال جو ہے وہ نہیں اتار سکا، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کس کو تڑی لگا رہے ہیں؟ آپ کس کو دھمکی لگا رہے ہیں؟ آپ اس ادارے کو دھمکی لگا رہے ہیں جو ادارہ اتنا پاورفل ہے، اور اس ادارے کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہمارے لیے تو بہت قابل احترام ہے، میرے لیے میری پاک فوج بھی بہت قابل احترام ہے، لیکن جب آپ ان کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں تو اٹ مینس کہ خود کو متنازع بنا رہے ہیں، خود کو جو ہے وہ خود کی کریکٹر اسیسینیشن کروا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا معاملہ ٹائے ٹائے فش فش ہو چکا ہے، اور وہ جو ہے اب رخصتی کی جانب جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔